अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। एक तरफ जहां वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तेफाक नजर आ रहा है और 2 जनवरी को बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है और हुकूमत की जानिब से यह दावा भी किया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट इन मुज़ाकरात पर ऑन बोर्ड है। वहीं आज मुसल्लह अफवाज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नाम लिए बगैर उनके खिलाफ सख्त बयानात देकर एक बार फिर पूरी चार्जशीट पेश कर दी है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए एतराजात और तनकीद को मुस्तरद करते हुए बयान जारी किया है कि पहले से तयशुदा तासुरात और तसव्वुरात की रोशनी में फैसले सुनाने से इंसाफ कायम हो सकता है, ना इससे बतौर इंसाफ कोई कबूलियत मिल सकती है। जिसके बाद ये वाज़ेह है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तो आगाज हो गया है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव है उसमें कमी के बजाय शिद्दत आने के आसार नजर आ रहे हैं। अहम बात यह कि DGISPR की जानिब से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में की गई है कि जब मुल्क की सियासत में पसे पर्दा मुज़ाकरात की बाशकश जारी है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स पर मुल्क के अंदर और बाहर से आवाजें उठ रही हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई पर अमरीकी ओहदेदारों की जानिब से बयानात दिए जा रहे हैं और अफगानिस्तान से कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है। और आज इन तमाम मामलात पर DGISPR ने मुसल्लह अफवाज का मौक़िफ़ सामने रखा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलिट्री ट्रायल्स पर उठने वाले सवालात को मुस्तरद करके उन्हें आईन और कानून के मुताबिक करार दिया। मुबैना इंसानी हकूक़ की पामालियों पर बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के जो बयानात आए उन पर तनकीद की। अफगान हुकूमत को TTP के मामले पर स्टेटस को जारी ना रखने का पैगाम दिया और साथ ही साथ मुल्क के अंदरूनी सियासी और कानूनी मामलात पर तबसरा करते हुए किसी सियासी जमात का नाम लिए बगैर उन पर दोगली और इंतशार की सियासत, फेक न्यूज़ के जरिए झूठ या बयानिया फैलाने का इल्ज़ाम लगाया और मुल्क से बाहर बैठे अफराद के पास इस इंतशारी सियासत का कंट्रोल होने का दावा किया। लेकिन अहम बात यह है कि DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह होता है कि उनकी तनकीद का रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब था। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में DGISPR ने इमरान खान की TTP से मुज़ाकरात की तजवीज़ को भी मुस्तरद किया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और बिलखसूस पारा चिनार की सूरत-ए-हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से गवर्नेंस बेहतर बनाने का मुतालबा किया। ताहम DGISPR ने इमरान खान का जनरल फैज़ के साथ 9 मई के मामले में मिलिट्री ट्रायल्स के सवाल पर वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा उसमें तो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक चार्जशीट सामने आती है, मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बात यह है कि इनके तमाम सख्त बयानात और इल्ज़ामात और दावों के बावजूद DGISPR ने वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी मुज़ाकरात को खुशाइंद करार दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि यह खुशाइंद है कि सियासतदान मिल बैठकर अपने मामलात हल करें, ना कि इंतशार के जरिए। जो सियासी पार्टीज़ के दरमियान मुज़ाकरात हैं उनके माबैन मुज़ाकरात करना और उस पर कोई जवाब देना, ये सियासी पार्टियों का इस्तेकाक है। हाँ, हम ये ज़रूर समझते हैं कि यह खुशाइंद बात है कि सियासतदान मिल बैठकर बातचीत के ज़रिए अपने इख्तलाफात और मसाइल को हल करें, ना कि इंतशारी और पुरतशद्दुद सियासत के ज़रिए। इसके अलावा DGISPR ने 9 मई के मुल्ज़िमान के मिलिट्री ट्रायल्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद का जवाब में कहा कि जो लोग पहले 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते थे और कहते थे कि ये फौज ने खुद कराया है, तो अब अगर फौज ने अपने ही लोगों को सजा दे दी है तो उन्हें मसला क्या है? वो तमाम लोग जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्वस थे और जिनको कानून के मुताबिक मिलिट्री कस्टडी में रेफ़र किया गया था, उनको सजाएं देने का अमल मुकम्मल हो चुका है। कुछ अर्सा पहले तो ये बयानिया बनाया जा रहा था कि ये जो एहतजाजी इंतशारी हैं ये तो एजेंसियों के बंदे हैं, ये तो प्लांटेड लोग हैं और ये किसी बड़ी गहरी साजिश के तहत फौज ने खुद हमले करवाए, फॉल्स फ्लैग। तो चलें, अगर ये हमने अपनी एजेंसियों के बंदों को खुद अपने कानून के तहत सजाएं दे दी हैं तो इन इंतशारियों को तो खुश होना चाहिए। अब वो परेशान है, इसलिए क्योंकि अपने इक़्तिदार की हवस में वो मुनाफ़क़त और फ़रेब की आखिरी हदों को क्रॉस कर चुके हैं। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इस जैसे किसी साहने और ऐसी इंतशारी सियासत की इजाज़त नहीं दे सकती।
دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے اس بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ 9 مئی کا معاملہ پریس کانفرنسز، طنز و تیز بیانات یا دھوس اور دھمکیوں سے نہیں، حقیقی شواہد بشمول CCTV فوٹیجز کی بنیاد پر آزادانہ عدالتی تحقیقات سے حل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ DGI SPR نے ملٹری ٹرائل پر بیرونی دنیا سے اٹھنے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ملٹری ٹرائلز میں ملزمان کو تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی اس پورے عمل کو انڈورس کیا ہے۔ پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں، یہ آئین اور قوانین کے مطابق دہائیوں سے قائم ہیں اور عمل میں ہیں، اور یہ انصاف کے تمام تقاضوں کو بخوبی پورا کرتے ہیں۔ اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے بھی ان کے اس پورے پروسیس کو انڈورس کیا ہوا ہے۔ ملٹری کورٹس میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو اپنا وکیل کرنے، اپنا ایویڈنس پیش کرنے، اپنے گواہ لانے، کراس ایگزامینیشن کرنے اور دیگر تمام قانونی حقوق مکمل طور پہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور اگر سزا ہو جائے اور وہ مجرم اور تو ان مجرموں کو نہ صرف یہ کہ کورٹ آف اپیل میں چیف آف آرمی سٹاف سے پٹیشن کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں اپیل اور سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی انہیں حق حاصل ہے۔ یہ 9 مئی کے سانحے سے جڑے واقعات ہیں، ان کا جب کوئی قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جواز نہیں ہے اور اس کو آپ کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو پھر ملٹری کورٹس کا جو پروسیس ہے اس پہ ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے۔ جبکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ابھی ناصر اس پہ بات کر رہے ہیں وہ خود ان کورٹس کے بہت بڑے دائی ہوتے تھے۔ DGI SPR بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا نام لیے بغیر کہہ رہے تھے کہ جو شخص پہلے ملٹری ٹرائلز کے دائی تھے وہ اب اس پر تنقید کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ جزا اور سزا کے فیصلے آئین کے تحت عدالتی نظام کے ذمہ ہیں۔ دفاعی اداروں کی عدالتیں لگانے سے انصاف اور ریاست کے دستوری نظام پر نہایت مہلک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فوجی عدالتوں کے نہیں، آزاد آئینی عدالتوں کے فیصلے ہی دنیا میں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ DGI SPR نے 26 نومبر کے واقعات کو 9 مئی کی طرح سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے پیچھے سیاسی دہشت گردی کی سوچ تھی۔ یہ جو مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کی گئی یہ جو نومبر سازش ہے، اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ سیاسی دہشت گردی کی ہے۔ یہ جو منفی اور تشدد کی سیاست کا سلسلہ ہے، یہ آپ یاد کریں تو یہ 2014 میں جب پارلیمنٹ پہ اور سرکاری اداروں پہ املاک پہ حملہ ہوا، اس وقت بھی آپ نے دیکھا، آپ نے مئی 2022 میں بھی دیکھا، نومبر 2022 میں بھی دیکھا، آپ نے سانحہ 9 مئی 2023 میں بھی دیکھا، اور اسی کا تسلسل ابھی آپ نے نومبر 2024 میں دیکھا کہ یوز آف فورس فار پولیٹیکل کوئرشن۔ اس واقعے کے بارے میں 1 دسمبر کو 2024 کو وزارت داخلہ نے مفصل اعلامیہ جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ اس پورے واقعے میں اس پرتشدد ہجوم کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں آئی۔ جب وہ سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی، مفرور ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک پہلے سے تیار شدہ سوشل میڈیا کانٹینٹ اور فیک کانٹینٹ کو بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈالا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بے بنیاد الزامات لگائے جائیں تاکہ یہ جو بے معنی ہنگامہ رہی ہے اور یہ سیاسی جگہسائی ہے، اس سے ایک تو توجہ اٹھائی جائے، اور جو پہلے سے جاری شدہ سیاسی انتشار اور معاشرے میں خلقشار ہے اس کو مزید بڑھایا جائے۔ DGI SPR کہہ رہے تھے کہ جب یہ لوگ اسلام آباد سے ناکام ہو کر فرار ہوئے تو ان کے پاس اس کا پروپیگنڈا پہلے سے ہی تیار تھے، جس کے تحت کارکنوں کی ہلاکتوں کے دعوے کیے گئے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس الزام کے جواب میں اپنے بیان میں کہا ہے کہ نہایت ناقص، غیر حقیقی اور نفرت آمیز بنیادوں پر کھڑا کیا گیا ریاستی بیانیہ عوام اور ریاستی اداروں میں تصادم کی کیفیت کو ہوا دینے کی بڑی وجہ بن رہا ہے۔ عوام کی جانب سے اپنی آراء کے اظہار کو انتشار یا ریاست مخالف کی اینک سے دیکھنے کی روش پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور اس کے زیر اطاعت قیادت کے خلاف انتقامی روش ترک کر کے آئین و قانون کو بالادست تسلیم کر لیا جائے تو حالات تیزی سے بہتری کی جانب گامزن ہوں گے۔ اس کے علاوہ DGI SPR نے عمران خان کی طالبان سے مذاکرات کی تجویز کو مسترد کر کے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ ہر مسئلے کا حل بات چیت ہوتا تو دنیا میں جنگ و جدل نہیں ہوتا۔ DGI SPR نے پاکستان تحریک انصاف حکومت کی 2021 میں طالبان سے مذاکرات کی پالیسی پر بھی سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ غلطی سے نہ سیکھنے والا لیڈر کے رویے کی قیمت پوری قوم کو اپنے خون سے چکانی پڑتی ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں
کہ 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی اینڈ اٹ واز آن دی رن، تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا گیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دوام بخشا؟ اگر اس طرح کے ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو پھر دنیا کی تاریخ میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہوتا، کوئی غزوات اور مہمات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی لیڈر اور سیاسی شخصیت یہ کہے، ایسی شخصیت جو کہ اس صلاحیت سے عاری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے، اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس پہ پالیٹکس اور کنفیوژن اور بیانیے نہ بنائیں، اور خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پہ توجہ دیں، بجائے اس کے کہ اس پہ بیانیے بنائے جائیں، اس پہ سیاست کھیلی جائے۔ وائی ناٹ فوکس آن گڈ گورننس؟ یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ آرمی چیف تھے، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور عمران خان وزیر اعظم تھے، اور اس وقت ریاستی پالیسی یہ تھی کہ طالبان کو قبائلی علاقوں میں سیٹل کرنا ہے اور بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالنا ہے، اور جب تک جنرل باجوہ آرمی چیف رہے تب تک یہ پالیسی جاری رہی۔ اس کے علاوہ آج پریس کانفرنس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سویلینز کے ملٹری ٹرائل پر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کے بیانات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو فلسطین اور کشمیر نظر نہیں آتے، انسانی حقوق پر جو تنظیمیں واویلا مچا رہی ہیں وہ ایسی مہم غزہ اور کشمیر پر چلائیں۔ مگر ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بیان اور تنقید نا انصافی پر مبنی ہے، کیونکہ اس حوالے سے یہاں ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان پر مبینہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر بیانات دیتی ہیں تو حکومت جو بھی ہو ان کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آتا ہے، اور اس بار بھی ایسا رویہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس وقت انسانی حقوق کے نام پر بعض جعلی تنظیمیں بھی موجود ہیں جو یک طرفہ پروپیگنڈا کرتی ہیں، مگر یہ تنظیمیں بار بار ایکسپوز ہو چکی ہیں۔ لیکن بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کی کئی مستند تنظیمیں موجود ہیں جو چاہے غزہ فلسطین ہو یا کشمیر ہو، ہر معاملے پہ آوازیں اٹھاتی رہی ہیں، چاہے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو یا ہیومن رائٹس کمیشن ہو یا رپورٹرز وداؤٹ بارڈر جیسی تنظیمیں ہو، وہ جس طرح پاکستان کے معاملات پر بیانات دیتی ہیں اس سے کہیں زیادہ فلسطین، غزہ اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حقائق سامنے لاتی رہی ہیں۔ آئی سی سی نے تو وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے خلاف جنگی جرائم پر گرفتاری کے وارنٹس بھی جاری کیے تھے، اس لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کے خلاف بیان نا انصافی پر مبنی ہے۔ ہم اس معاملات پر اور دیگر معاملات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی، جو کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور اس کے ترجمان بھی۔ بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ عرفان صاحب، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ لوگوں کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، ایک میٹنگ ہو چکی ہے، اگلی میٹنگ 2 تاریخ کو متوقع ہے، لیکن اسی دوران ہم نے دیکھا کہ ملٹری کورٹ سے پہلے 25 اور پھر 60 لوگوں کے خلاف فیصلے آئے، اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے نام لیے بغیر تحریک انصاف پر اور عمران خان پہ بہت تنقید کی ہے، ایک چارج شیٹ باقاعدہ ان کے خلاف پیش کی ہے۔ آپ کیسا دیکھتے ہیں اس کی ٹائمنگ کو، اور اثرات کیا ہوں گے جو مذاکرات اس وقت آپ کی جاری ہے تحریک انصاف سے ان کو؟ جی بہت شکریہ شہزاد۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے جو پہلی میٹنگ ہماری ہوئی تھی یہ طے کی تھی کہ باہر ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی، کیسز بھی چل رہے ہیں، ان کے فیصلے بھی آتے رہیں گے، سزائیں بھی ہوتی رہیں گی، بریت بھی ہوتی رہے گی، ضمانتیں بھی ہوتی رہیں گی، کوئی پریس کانفرنس بھی آ جائے گی، کوئی ٹویٹ بھی آ جائے گا، لیکن ہم اپنے طور پہ اس چار دیواری کے اندر جو ہمارا کمرہ ہے اس کا نام ہے کانسٹیٹیوشن روم، تو ہم اس کمرہ دستور کے اندر اپنے آپ کو مقید رکھیں گے، اور باہر کی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان سے بے نیاز ہو کے، لا تعلق ہو کے، اپنا جو چارٹر آف ڈیمانڈ پی ٹی آئی لائے گی اس پہ بات کریں گے اور اسی کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اسپرٹ بہت ضروری ہے۔ کبھی ہماری طرف سے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، کسی لیڈر کی طرف سے آ جاتی ہے جو انہیں اچھی نہیں لگتی، کبھی ان کی طرف سے ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو ہمیں بری لگتی ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم چیزوں سے بے نیاز ہو کے مذاکرات کو مذاکرات تک محدود رکھیں اور باہر کی دنیا کے اثرات نہ لیں۔ باہر کی دنیا کے اثرات ہم نے لیے تو پھر ایک دن بھی کام نہیں چلے گا آگے۔
ہاں لیکن عرفان صاحب یہ کس حد تک ممکن ہوگا اور کب تک ممکن ہوگا کہ کوئی اثرات نہ آئیں ان میٹنگز پہ، نیگوسیشنز پہ جو آپ لوگوں کے درمیان جاری ہے؟ کیونکہ آپ جن کو باہر کی دنیا کہہ رہے ہیں ان کا براہ راست obviously جو ایک تناؤ ہے تحریک انصاف کا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور آج ترجمان نے جو باتیں کی ہیں اس پر ایک تو رد عمل بھی آئے تحریک انصاف کا، اور دوسرا کیونکہ آپ لوگوں کے جو رکن ہیں رانا ثناء اللہ وہ بھی کہہ چکے ہیں، خواجہ آصف نے ہمارے شو پہ کہا تھا کہ ہم جو بھی مذاکرات کریں گے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لینا پڑے گا، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو آج بھی تحریک انصاف کے حوالے سے وہ ہے جو پریس کانفرنس میں سامنے آیا ہے، تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے پھر؟ دیکھیں وہ جو گفتگو کر رہے ہیں نا، جو بات چیت کر رہے ہیں یا جو مذاکرات کا دفتر کھلا ہے وہ ہمارے درمیان یعنی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان کھلا ہے۔ پس پردہ کس کی آشیرواد ہے نہیں ہے، کوئی آن بورڈ ہے نہیں ہے، ہم نے ان چیزوں پہ نہ بحث کی ہے نہ گفتگو کی ہے، نہ ان کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے ابتدا میں بار بار یہ خواہش کی کہ وہ براہ راست شاید اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، جو کہ بات انہوں نے نہیں مانی، یا انہوں نے کہا جی سیاسی فریق آپس میں بات کرے۔ ہم ہمیشہ تیار تھے، اب انہوں نے یہ سوچا جی کہ ہم سیاسی فریق سے بات کرنی ہے تو وہ ہم سے بات کریں۔ یہ ہماری الجھن ہوگی یا مشکل ہوگی کہ کہاں آ کے ہم ایک ایسی چیز جو جائز ہے اور جو ہم مانتے ہیں یا جو ہم کنسیڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے سامنے وہ نہیں کر پائیں گے تو پھر بوجھ ہمارے کندھوں پہ آئے گا۔ لیکن انلیس ایسی سچویشن نہیں آتی، کسی دیکھی اندیکھی طاقت یا کسی پس منظر کی ڈیولپمنٹ کے بنیاد پہ، یا آج آئی ایس پی آر نے اگر کوئی اپنا نقطۂ نظر دیا ہے تو اس کی بنیاد پہ ایک نقطۂ نظر پی ٹی آئی کا بھی آتا رہتا ہے، خان صاحب بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، ہماری طرف سے بھی بیانات آتے رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو ہم کم از کم میڈیا تو ظاہر ڈسکس کرے گا، لیکن ہم اگر ان سے تھوڑا سا جتنی دیر بھی ان سے وقفہ لے سکتے ہیں لیں گے تو بات آگے چلے گی، ورنہ تو 2 تاریخ کی کانفرنس جو میٹنگ ہے وہی مشکوک ہو جائے گی۔ اگر ان اثرات عرفان صاحب کیونکہ آج ڈی جی آئی ایس پی صاحب نے یہ کہا کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان وہ خوشائند ہے، ہمارا ان سے تعلق نہیں لیکن وہ خوشائند ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے نا کہ آپ لوگوں کے پاس مینڈیٹ کیا ہے؟ کیونکہ جو 2 مطالبات ہیں تحریک انصاف کے، عمران خان کی رہائی، تو آج یہ بتایا گیا کہ 9 مئی میں جو لوگ اس وقت تھے فوجی تحویل میں ان کے خلاف تو فیصلے آ چکے ہیں، لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہے اس تک پہنچنا بھی ضروری ہے، یہ کہا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ جو نومبر 26 کا واقعہ تھا جس میں تحریک انصاف حکومت پہ الزام لگاتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا، اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ ایک سیاسی دہشت گردی تھی، وہ ایک نومبر سازش تھی۔ تو جو بھی آپ لوگ طے کریں گے، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو یا 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن ہو، مینڈیٹ ہے آپ کے پاس وہ کرنے کا؟ دیکھیں نا، یہ آپ ہماری جو حدود کار ہیں یا ہمارا جو مینڈیٹ ہے یا ہمارے کندھوں کا جو بوجھ جس کو میں نے پہلے کہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اور آپ بات ساری کی ساری کشید کر رہے ہیں آج کی ایک پریس کانفرنس کے اندر سے، یہ سارے سوالات آپ کے جنم لے رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا ان سوالات سے بھی، یا 26 نومبر کے بارے میں فوج کیا کہہ رہی ہے یا 9 مئی کے بارے میں فوج کیا کہہ رہی ہے، ہم نے فی الحال اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ کیا ہوا ہے، جس طرح پی ٹی آئی نے بھی کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی بھی وہ ڈیمانڈ جو وہ لے کے آئے گی، ابھی ہم ان کی ان باتوں کو جو وہ میڈیا پہ ہو رہی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جب تک ان رائٹنگ ایک پورے میثاق مطالبات کی شکل میں یا چارٹر آف ڈیمانڈ کی شکل میں نہیں آتی، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بات ہم سے کہیں گے یا کیا نہیں کہیں گے۔ ہو سکتا ہے آنے والے چند دنوں میں وہ ترمیم کر لیں جی کہ نہیں ہمارے یہ 3 مطالبات ہیں، یا ہم ایک مطالبے کو چھوڑ رہے ہیں اس کی جگہ یہ ڈال رہے ہیں، تو لیٹ them say something in writing۔ وہ طے پہلے دن یہ ہوا ہے کہ ہماری کہانی وہاں سے چلے گی، داستان وہاں سے شروع ہوگی جہاں ایک چارٹر آف ڈیمانڈ وہ میز پہ رکھیں گے 2 جنوری 2025 کو، اس کے بعد کہانی شروع ہونی ہے۔ لیکن ایک ماحول ہوتا ہے نا، ایک ماحول ہوتا ہے بات چیت کا، اور ابھی سیاسی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایک ماحول ڈیولپ کیا ہے کہ جو بھی اس روم میں بات ہوگی ہم اس کو اثر انداز نہیں ہونے دیں گے جو کچھ باہر ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ آج سیکرٹری انفارمیشن تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، انہوں نے کیا رد عمل دیا؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہایتی ناقص، غیر حقیقی اور نفرت آمیز بنیادوں پر کھڑا کیا گیا ریاستی بیانیہ عوام اور ریاستی اداروں کو مد مقابل لانے اور تصادم کی کیفیت کو ہوا دینے کی بڑی وجہ بن رہا ہے۔ اب اگر اس قسم کے بیانات آئیں گے تو کیا وہ مذاکرات کا ماحول رہے گا؟ کیونکہ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شدت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی تو پھر حل کیسے نکلے گا؟
دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی بھی نہیں ہوں اور میں اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہوں. اگر ایک پریس کانفرنس سے پی ٹی آئی کو اس سے کچھ شکایات پیدا ہوئی ہیں یا وہ دل برداشتہ ہوئے ہیں تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ انہیں مذاکرات ہی کا دفتر لپیٹ دینا چاہیے یا یہ کہنا چاہیے جی کہ اب کیا ضرورت ہے مذاکرات کی. مذاکرات کی ضرورت ہی اس لیے ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ مس گیونگز ہیں یا کہیں نہ کہیں کوئی تناؤ ہے، کشیدگی ہے، عدم اعتماد ہے. اس ساری فضا کو، اس ساری گرد کو دور کرنے کے لیے، اس دھول مٹی کو دور کرنے کے لیے ہم بیٹھنا چاہتے ہیں. اگر اس دھول مٹی کو اپنے چہروں کے اوپر تھوپ کر ہم بات کریں گے تو بات نہیں بنے گی. اس لیے ہم ان چیزوں میں، ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے. اور ویسے بھی اگر یہ موضوع ہے آپ کا کہ آج کی پریس ٹاک کے بعد کیا پی ٹی آئی اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے مذاکرات کے لیے، تو یہ سوال پھر ان سے پوچھا جانا چاہیے. انہوں نے ابھی تک اس قسم کا تو بیان نہیں دیا مذاکرات کے خلاف یا کہ مذاکرات اب سبوٹاج ہو جائیں گے، ایسا تو انہوں نے اب تک موقف نہیں دیا. لیکن میں اوبویسلی ایک ماحول کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو میٹنگ کے اندر ہو رہا ہے وہ جاری رہے گا؟ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پچھلی میٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ گلے شکوے بھی ہوئے، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف نیگوسیشنز اور معاملات میں بات ہوگی. مثال کے طور پہ پی ٹی آئی اگر پریس کانفرنس میں کہہ رہی ہے کہ ملٹری کورٹ کے فیصلے ہمیں قبول نہیں ہے اور وہ زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، تو وہ اب میٹنگز کے زیر بحث وہ چیزیں نہیں آئیں گی ساری؟ نہیں آئیں گی. دیکھیں ہماری طرف سے شہزاد کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ ایک ڈیمانڈ لے کے آئیں، 2 لے کے آئیں، 4 لے کے آئیں، 10 لے کے آئیں. اسی لیے ہم نے کہا جی کہ آپ کو خاصا وقت مل رہا ہے 2 جنوری تک. آپ سوچئے، بیٹھئے اور ایک دفعہ اپنی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو منضبط کر کے، ضابطہ بندی کر کے انہوں لے آئیے ہمارے سامنے. ہم پیپلز پارٹی کو بھی دیں گے، باقیوں کو بھی دیں گے، ہم خود بھی غور کریں گے. تو اس لیے ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی فوجی عدالتوں سے دیے گئے فیصلوں کے بارے میں کوئی رائے لے کے آتے ہیں، ڈیمانڈ لے کے آتے ہیں، کوئی اور ڈیمانڈ لے کے آتے ہیں. ہماری طرف سے تو شہزاد یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں آپ یہ سول نافرمانی کی کال واپس، ہم نے یہ نہیں کہا ان کو. ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. بالکل دروازے بھی کھلے ہیں، کھڑکیاں بھی کھلی ہیں. لیکن اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کیونکہ میں سن رہا ہوں حکومتی ترجمان عطا طارق صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ ویلکم کرتے ہیں جو سزائیں ملٹری کورٹ سے ہوئی ہیں، بالکل ٹھیک ہوا، انصاف ہوا ہے. جبکہ تحریک انصاف نے پہلے بھی کہا، آج بھی یہی کہا کہ نہایت ہی مہلک ہوں گے اثرات جو ملٹری کورٹ سے فیصلے آئے ہیں. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی قبولیت بھی نہیں ہوگی. اور انٹرنیشنل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکومت پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ تنقید کر رہی ہیں. تو اس پہ کیا جواب دیں گے پھر تحریک انصاف کے لوگوں کو آپ؟ یہ تو جب تحریک انصاف کے لوگ بولیں گے تو وہ تو بول رہے ہیں، ٹی وی پہ تو آ کے کہہ ہی رہے ہیں نا، کوئی جواب دیں گے. نہیں ٹی وی پہ تو میں بھی بول رہا ہوں، ٹی وی پہ وہ بھی بول رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں، مثلا آپ نے حکومتی ترجمان کی بات کی ہے. اب حکومتی ترجمان جو کچھ کہہ رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یا ان کے سیکرٹری اطلاعات جو کچھ کہہ رہے ہیں، میرا درد سر وہ نہیں ہے. کمیٹی کے کسی فرد کا درد سر وہ نہیں ہے، کم از کم ہماری طرف سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو جب تک ایک طرف نہیں رکھیں گے بات چیت آگے نہیں بڑھے گی. ورنہ میں ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا کہ جی آپ کے بندے تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ تو ملٹری کورٹس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، آپ نے تو یہ گالی دے دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، ہم کیا بات کریں، تو بات نہیں چلے گی. اسی طرح انہیں بھی اوپن دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ آنا چاہیے. اس میں کہیں ہو سکتا ہے رکاوٹیں بھی پڑیں، ہو سکتا ہے کچھ ہم گیو ان کریں، ہو سکتا ہے وہ کچھ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں. مذاکرات اسی چیز کا نام ہے نا، ایک ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہے. اس میں 2 + 2 4 کی طرح نہیں ہوتے، 2 + 2 3 بھی ہو جاتے ہیں اور 5 بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. عرفان صاحب یہ ملٹری کورٹ والے معاملے پہ میں دوبارہ آتا ہوں، لیکن کل عمران خان سے جو پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے اس نے، ان کے ارکان نے ملاقات کی اور انہوں نے پھر آ کے بتایا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹائم فریم میں یہ مذاکرات ہونے چاہیے، 31 جنوری تک ان کو کنکلوڈ ہو جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ چلے جا رہے ہیں پتہ چلا آخر میں کچھ نکلا نہیں. تو ٹائم گین کرنے کے لیے نہ ہو، ٹائم باؤنڈ ہو. تو آپ کو لگتا ہے کہ 31 جنوری تک کمیٹی کسی نتائج سے پہنچ جائے گی؟ دیکھیں ان کی انٹینشنز بالکل ٹھیک ہیں. اگر ڈائلاگ شروع ہوا ہے تو ڈائلاگ اس لیے نہیں ہے کہ ایک لامتناہی مدت تک وہ بھی انتظار کرتے رہے اور ہم معاملے کو الجھاتے رہیں. بالکل ان کی انٹینشنز پہ ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. اگر 31 سے بھی پہلے معاملات طے پا جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمیں خان صاحب سے ملنے دیا جائے. ہم نے خوش دلی سے یہ ان کی خواہش قبول کی. اسی دن ہم نے وزارت داخلہ سے کہا کہ جی آپ فیسیلیٹیٹ کریں. ہم آئندہ بھی کریں گے ان کو. جب بھی وہ چاہیں گے کہ جی انہیں کوئی مشورہ لینا ہے خان صاحب سے 2 تاریخ کی میٹنگ کے بعد،
ہم پھر فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی رکاوٹ پڑے ہی نہیں اور معاملہ آگے چلے. صحیح. تو آپ لوگوں کی جیسے آپ نے کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چلاتے رہیں گے اور ہمارے آپ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کہ اس کو ترک کریں یا ختم کریں یا ڈیلے کریں اس کو. اسی طریقے سے آج بھی جو ہے پریس کانفرنس میں ذکر ہوا سوشل میڈیا کا کہ باہر سے بیٹھ کے آپریٹ کیا جاتا ہے اور یہ فیک نیوز کا ایک انجن بنا ہوا ہے پورا. تو اس قسم کی بھی کوئی ڈیمانڈ آپ لوگوں کی طرف سے نہیں ہے کہ جو بھی عمران خان کا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہو جو باہر سے آپریٹ ہوتا ہے یا پی ٹی آئی آفیشیل کا ہینڈل ہو یا دیگر اس طرح کے اکاؤنٹس جو بات کرتے ہیں جس سے ممکنہ طور پہ تناؤ مزید بڑھ سکتا ہے تو وہ ترک کریں وہ پالیسی؟ آپ لوگوں کی طرف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ جی ابھی میں نے بتایا کہ ہم نے پہلی میٹنگ کے اندر کوئی ایسی ڈیمانڈ ایک بھی شرط اپنی طرف سے نہیں رکھی کہ یہ ہوگا تو معاملات آگے بڑھیں گے. ورنہ ہم بآسانی کہہ دیتے جی کہ آپ نے تلوار ہمارے سر پہ لٹکا دی ہے کہ جی ہم سول نافرمانی کر رہے ہیں پاکستان کی رگ معیشت کے اوپر آپ نے اس کو، اور ہم نے بات کہا. ہم نے ایسی نہیں کی، ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کیا اور ہم نے التجا بھی نہیں کی کہ آپ اس کو ختم کریں. ہم آئندہ بھی شاید نہ کریں. اسی طرح جو باقی معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی ہم کوئی قدغن اور کوئی شرط پیشگی نہیں لگانا چاہتے. یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ان کے ٹویٹر ہینڈل کیا کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے، یہ کدھر جا رہی ہے، یہ پی ٹی آئی کے سوچنے کی باتیں ہیں کہ وہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ اگر یہ سول نافرمانی کی پٹڑی بھی چلنی ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹویٹر ہینڈل بھی چلنے ہیں، اس کے ساتھ سوشل میڈیا کی پوری جلغار بھی چلنی ہے، تو یہ ہم کم از کم یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے، لیکن جو صدق کے دل سے مذاکرات کرنے آئے ہیں انہیں ضرور سوچنا. بطور سیاستدان آپ کا بھی ایک طویل کیریئر رہا ہے کہ جو 85 لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں، آپ کے خیال میں کیا واقعی جیسے آپ کی حکومت بتا رہی ہے کہ فیئر ٹرائل ہے، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بتایا، وہ بات درست ہے؟ یا جو اس وقت انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وکلا ہے، چند وکلا ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی بات کری لیکن چلے ان کو اس وقت سائڈ میں رکھ دیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل مل ہی نہیں سکتا جب منصف بھی ایک ہے، مدعی بھی ایک ہے اور ایک انسٹیٹیوشنل معاملہ ہے. 9 مئی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن کی رائے ہے، وہیں سے اس قسم کے فیصلے آئیں گے تو کیسے یہ ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ کہلائے گا؟ اس میں 2 پہلو ہیں آپ کے سوال کے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ میں گریز کروں گا اس پہ بات کرنے کے کہ جی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. فوجی ٹرائل جو ہے یا اس سے جو سزائیں ہوئی ہیں میں ان کی تائید کروں یا ان کو رد کر دوں، میں نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ میری ایک ذمہ دارانہ پوزیشن ہے کمیٹی کا ممبر ہونے کے ناطے، اس کا سپوکس پرسن ہونے کے ناطے، تو میں بہتر ہے کہ اس کنٹروورسی میں نہ پڑھوں. لیکن دوسری بات جو ہے، جو آپ نے کہا جی کہ آپ ایک سیاستدان رہے ہیں اور آپ اس حوالے سے بات کریں، تو میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن یا آپ کے قانون یا ملک کے ضابطے کے خلاف ہیں، انہیں کوئی دلیل ضرور دینی چاہیے. کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ آئین کے اندر اور قانون کے اندر یہ جو آرمی ایکٹ ہے، یہ کوئی کور کمانڈرز کی کانفرنس میں نہیں بنا ہے، یہ پارلیمنٹ نے بنایا ہے. اور پارلیمنٹ نے بنانے کے بعد یہ ایک قانون بنا ہے. اس قانون کے اندر کیا سویلین کے ٹرائل کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اس کو پی ٹی آئی یا کسی اور کے حوالے سے نہ دیکھا جائے، صرف ایک آئینی مسئلے کے طور پہ دیکھا جائے. آج بھی آپ کے اخبار میں، آپ کے ادارے کے اخبار میں 29 افراد کی ڈیٹیلز چھپی ہیں. 29 جو افراد ہیں وہ پی ٹی آئی کے دور میں ٹرائل ہوا ہے، ان کا ملٹری کورٹس میں ہوا ہے، اور اس وقت وہ دفاع کر رہے ہوتے تھے اور آپ کی جماعت جو ہے ایک اصولی پوزیشن لے کے تنقید کر رہی ہوتی تھی. لیکن اب آپ کی جماعت جو ہے اس کا دفاع کر رہی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے، اسی لیے ہم جو ہے ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں. میں آپ کے سوال کی حد تک رہنا چاہتا ہوں. میں دفاع نہیں کر رہا، میں دفاع کر رہا ہوں. میری جماعت کا بھی میں اس وقت میرا خیال ہے سپوکس پرسن نہیں ہوں، وہ ہیں، وہ بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تنقید اس پہ ہوتی ہے، اس کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ خلاف آئین ہے، یہ خلاف قانون ہے یا نہیں ہے، یا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے یا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر بھی موقف لیں گے. ویلکم بیک ناظرین، مزید ہم بات کریں گے اور اب ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سیکرٹری انفارمیشن شیخ وقاص اکرم نے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس پر آپ کی اور آپ کی جماعت کی کیا رائے ہے وہ بتائیے گا، کیونکہ
آج تو باقاعدہ جو ہے وہ چارج شیٹ کیا گیا ہے تحریک انصاف کا نام لیے بغیر. نام تو نہیں لیا لیکن ریفرنس ہمیں پتا ہے کہ تحریک انصاف وہ کہیں کہیں عمران خان کے حوالے سے تھا, چاہے وہ آپ کی خیبر پختونخوا میں گورننس ہو. 9 مئی کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک منافقانہ اور دوغلی پالیسی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کہتے تھے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہ غلط ان کو سزائیں ملی ہیں. یہ کیوں ہے آپ کا بیانیہ؟ پھر یہ کہا گیا کہ جو 26 نومبر کا واقعہ تھا وہ ایک سازش تھی اور سیاسی دہشت گردی تھی. کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر مناسب بات ہے کہ ISPR کے DG جو ہے انہیں اس قسم کی گفتگو ایک پاکستان کی سیاسی جماعت کے حوالے سے, بے شک انہوں نے نام نہیں لیا, وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ پروفیشنلزم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو میٹرز جن کے متعلقہ ہیں وہی اس کا جواب دیں. مگر آئی ڈونٹ نو وائی انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے حوالے سے گفتگو کی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نامناسب تھا, یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. 26 کے حوالے سے میں بات کر لیتا ہوں, پھر 9 مئی پہ آ جاتے ہیں. یہ بالکل کوئی سازش نہیں تھی, یہ ہمارا پرامن اور ایک احتجاج تھا, اور یہ ہمارا آئینی حق تھا, اور اس آئینی حق سے ہمیں روکنا جو تھا وہ نامناسب تھا. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں 2 دفعہ یہ کہا کہ جناب پرامن احتجاج جو ہے وہ سب کا حق ہے. اگر سب کا حق ہے تو ہمارا حق کیوں نہیں ہے؟ پھر آرٹیکل 245 کیوں لگایا جاتا ہے؟ پھر راستے کیوں روکے جاتے ہیں؟ پھر بندے کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ پھر بندوں کو زدوکوب کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر لسٹیں کیوں بنتی ہے؟ یہ کوئی انتشاری جماعت نہیں ہے. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو DG ISPR کی طرف سے ایک انتشاری ٹولہ تصور کرنا یا کہہ دینا یہ بالکل نامناسب ہے. آپ شیخ صاحب لیکن انہوں نے وجوہات بھی بتائی نا اپنی پریسر میں, انہوں نے بتایا کہ فائر آرمز آپ لوگوں کے پاس موجود تھے, کیلو والے ڈنڈے آپ لوگوں کے پاس موجود تھے. دیکھیں میری بات سن, ہمارے پاس کوئی فائر آرمز موجود نہیں تھے, کوئی آتشی اسلحہ موجود نہیں تھا. ہم پہلے دن سے 9 مئی کی CCTV فوٹیجز بھی مانگ رہے ہیں, 26 کے حوالے سے بھی, یہ سیف سٹی ہے, سیف سٹی کیمراز کے حوالے سے مانگ رہے ہیں. اگر آتشین اسلحہ تھا تو آپ کے چینل کی DSNGs موجود تھی, انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا, تمام کے تمام صحافی وہاں پہ جس وقت پشاور سے چلے ہیں اسلام آباد تک ساتھ موجود تھے. کتنی فوٹیجز آئی ہیں سوشل میڈیا پہ, گولیاں لگنے کی جو ادھر سے پولیس اور رینجرز کی طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی وہ فوٹیجز تو موجود ہیں. کوئی ایسی فوٹیج اسلحے کی ہمارے لوگوں کو بھی دکھا دینا. کچھ فوٹیجز تو انفارمیشن منسٹر جب بیٹھے انہوں نے اپنی ویڈیوز کچھ دکھائی, اور فوٹیجز تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ یہ بھی فوٹیج دکھا دیں کہ کسی رینجر اور پولیس نے جو ہے اسلحہ چلایا تھا. وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی فوٹیج کوئی موجود نہیں ہے. نہیں, کیوں نہیں موجود ہے؟ یہ بالکل ایسی غلط بات ہے. اگر آپ الجزیرہ کی رپورٹ دیکھیں, میں آپ سے فوٹیج شیئر کر دوں گا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہاں پہ نہیں ہے؟ وہ میں نے تو نہیں بنائی ہوئی. میں نے کہا جیسے ایک آپ کا دعویٰ ہے اسی طریقے سے ایک انفارمیشن منسٹر کا دعویٰ ہے, حکومت کا, انفارمیشن منسٹر کا. سر انفارمیشن منسٹر کی بات کو اپنا اتنا سیریس لیا کرے. اس نے اپنا وہ تو کہتا تھا ایک گولی بھی نہیں چلی, پھر ڈپٹی پرائم منسٹر کہہ رہا تھا کہ ہوائی فائرنگ ہوئی ہے, پھر ان کے سینیٹرز کہہ رہے تھے کہ جناب ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی گولیوں کی تصدیق کی, تو پھر انفارمیشن منسٹر کو کہے اپنا گھر ٹھیک کرے. 9 مئی کے حوالے سے ہم تو CCTV فوٹیج کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں, اور DG ISPR صاحب کو بھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. جنرل صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ تصورات اور تاثرات جب آپ پہلے ہی بنا لیتے ہیں تو پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے؟ اس کا فیصلہ تو عدالتیں کریں گی. 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ PTI یہ کہتی رہی کہ فالس فلیگ آپریشن تھا, فوج کے اپنے لوگ اس میں ملوث تھے. تو جب اگر اب سزائیں ہو رہی ہیں ملٹری کورٹ کے ذریعے تو پھر آپ ان لوگوں کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں مسترد کر رہے ہیں ملٹری کورٹ کے ٹرائل کو جب وہ آپ کے لوگ ہی نہیں تھے؟ دیکھیں صرف پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں چاہیے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بہت سی چیزیں جو ان پہ ان ورکرز کے اوپر الزام بھی لگائے گئے ہیں, ایک تو ان کے ٹھوس شواہد کوئی نہیں ہے, دوسرا سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, تیسرا جو آفینسز ہیں وہ سویلین نیچر کے ہیں, ان کو آپ ملٹری میں کورٹس میں لے جا نہیں سکتے. یہ سٹانس ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اور اس میں سبمیشن صرف اتنا سا ہے کہ وہ جو آپ کے انٹرنیشنل معاہدے سائن کیے ہیں وہ میری پارٹی نے یا کسی ایک آدمی نے تو نہیں کیے نا, وہ ریاست نے کیے ہوئے ہیں دنیا کے ساتھ. اب وہ دنیا بھی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ ان معاہدوں کی جو ہے وہ پابندی کریں. دفاعی اداروں کی طرف سے لگائی ہوئی عدالتیں قابل قبول نہیں ہوتی, نہ دنیا میں مقبول ہے, کیونکہ ایک آزاد آئینی
عدالتی نظام کے تحت جو عدالتیں کام کرتی ہیں ان کے فیصلے کی قبولیت. لیکن اب شیخ صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھی جوڈیشل کمیشن بنائے جائے, آپ کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیجز لائی جائیں, لیکن دوسری طرف جو عدالتی پروسیس ہے وہ تو چل رہا ہے, لیکن جو ملٹری کورٹ میں پروسیس تھا وہ تو اب کہہ رہے ہیں کہ مکمل ہو چکا ہے. 85 ملزمان ہمارے پاس تھے اور تب سب کو سزائیں ہو چکی ہیں, کسی کو 2 سال, کسی کو 10 سال, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے آئین و قانون کے مطابق ہوا ہے, اس میں یہ گنجائش تھی اور فیئر ٹرائل کے ذریعے ہوا ہے. تو آپ تو ڈیمانڈ کرتے رہے لیکن وہ تو کیس آگے بڑھا رہے ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان سے اتفاق نہیں کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب بھی پچھلی سزائیں جو لاسٹ ٹائم ہوئی ہیں ابھی چند دن پہلے اس کو بھی ریجیکٹ کر چکے ہیں, اس کو بھی ریجیکٹ کر چکے ہیں. ہم اپیلز میں جائیں گے, وہ جتنی ریمیڈیز ہمیں اویلیبل ہیں وہ سب کی سب استعمال کریں گے, وہ تو ہمارا حق ہے, وہ بھی ہمیں دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بیانیے کی بات کی ہے اور بیانیے کے اوپر اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ملک میں جو کشمکش اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اس پہ ریاست کی طرف سے جو ایک نفرت آمیز بیانیہ بنا کے اپنے سٹیزنز کو دہشت گرد بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل میں اس ملک میں انتشار کی وجہ وہ ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے پالیسی تھی 2021 میں, اس وقت بنی جب افغانستان میں US فورسز کا انخلا ہوا, اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ غلط پالیسی تھی. ایک لیڈر جو ہے اگر اپنی غلطیوں سے نہ سیکھے, اس طرح کی پالیسیز اڈاپٹ کرے تو پوری قوم کو جو ہے وہ خون کے ذریعے اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے. تو یعنی کہ نام نہیں لیا لیکن ریفرنس عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے, اور وہ کیونکہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو دوبارہ ری سیٹل ہونا چاہیے, تو جو تنقید کا رخ تھا وہ ان کی طرف تھا اور ان کی غلط پالیسی کی طرف تھا. اگر آپ اس کی تاریخ دیکھ لیں تو میں پورا پروگرام آپ کے ساتھ کر لوں گا. ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے دور کے اندر یہاں جو خان صاحب کے جانے کے بعد جو لوگ لائے گئے ان کے ثبوت موجود ہے, اس پہ پی ٹی آئی نے پوری بھرپور مخالفت کی ہے. صرف ایک سٹیٹمنٹ سے ایسے بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ آرمی چیف تھے. وہ ساری میٹنگ اور ہر چیز یہاں پہ موجود ہے. اگر کھل کے پھر بات ہوگی تو پھر تو جو ہے وہ بہت سی چیزیں اور طرف نکل جائے گی, وہ نامناسب ہے. یہ سب پی ڈی ایم کی جو کیا اسے کہتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر ان کو آباد کیا گیا, اور اس پہ اور ریکارڈ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں. صاحب آپ کی یہ بات درست ہے کہ جب یہ پالیسی بنائی گئی, جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے, جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی تھے, لیکن عمران خان بھی جو ہے باقاعدہ آ کے کہتے تھے, وہ اس پالیسی کا دفاع کرتے تھے اور وزیر اعظم تھے, اونرشپ بھی لیتے تھے کہ ہمیں واپس ری سیٹل کرنا ہے. اور آپ کی یہ بات بھی درست ہے کہ پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ آئی تب بھی یہ پالیسی کنٹینیو ہو رہی تھی, نومبر 2022 تک یہ کنٹینیو ہوئی ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان صاحب لوگوں کی واپسی تبھی شروع کی. ہم آپ کو ڈیٹوں کے ساتھ پالیسی بن چکی تھی, جو واپسی ہے وہ اس دور میں ہوئی, لیکن جو پالیسی بنی تھی اس پہ تو اس کا تو عمران خان دفاع کرتے تھے, وزیر اعظم تھے, اس کو تو وہ بری ذمہ تو نہیں ہو سکتی. بن چکی تھی, نہیں پالیسی بن چکی تھی. عمران خان صاحب چلے گئے تھے, ان کی مرضی کا وزیر اعظم وہاں پہ آ گیا تھی, تو اس وزیر اعظم نے کہنا سی پالیسی چینج کر دیتا. عمران خان صاحب نے اختیار تو نہیں سی, وہ وزیر اعظم آیا بیٹھا تھا, اس کو کہہ دیتے شہباز شریف پالیسی چینج کر دیتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی پاکستان کی جماعت کے حوالے سے اس قسم کے نفرت آمیز تاثرات, اس قسم کی جو ایکسپریشن ہے وہ نامناسب ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بالکل بھی یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ اس قسم کی بات کریں. کوئی سیاسی آدمی بیٹھ کے اب سے گفتگو کر رہا ہو تو اس کا وہ تک بنتا ہے. یہ تو ہی از ناٹ پارٹی ٹو دا. آپ کی جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, اس حوالے سے بھی بات ہوئی 2 موقعوں پہ, تو ایٹ لیسٹ ایک تو پارا چنار میں جو اس وقت حالات ہیں اس میں بھی کہا گیا کہ جو گورننس ہے وہ بہتر کریں, جان بوجھ کے اس کو جو ایک مسلک کا اور ایشو بنایا جا رہا ہے, اصل میں یہ قبائلی اور زمینی تنازع ہے. پھر یہ بھی کہا گیا جب ایک سوال ہوا کہ دہشت گردی اتنے سارے آپریشنز کے باوجود کیوں نہیں ختم ہو رہی, تو انہوں نے کہا جو فوج ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے, لیکن باقی جو خلا پر کرنی ہے وہ صوبائی حکومتوں نے اپنے سول اقدامات کے ذریعے کرنی ہے. بہتر گورننس, بہتر تعلیم. جی اس وقت تک تو جو سویلین گورنمنٹ ہے اس وقت سب سے زیادہ وہ کر رہے ہیں. ڈیلی کی شارٹیج جا رہی ہے, کئی ہزار ٹن دوائیاں وہاں پہ پہنچ چکی ہے, فوڈ سبسڈی دے دی گئی ہے. جرگے کے لیے چیف منسٹر خود کرم گئے ہیں, انہوں نے کسی کو اسلام آباد نہیں بلایا یا انہوں نے کسی کو پشاور نہیں بلایا, ان کے وزراء وہاں پہ بیٹھے رہے. میجورٹی چیزیں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو گئی ہیں. اس میں سے ایک فریق نے اسلحہ سرنڈر کرنے کے حوالے سے کچھ دنوں کا وقت مانگا, اور اس وقت کے حوالے سے ان کی کنسرنز ہے کہ آس پاس جو ہے وہ طالبان موجود ہے, اگر وہ اسلحہ دے دیں گے تو پھر ان کی حفاظت کا سلسلہ کیا ہوگا. اب اس حوالے سے بھی کوئی پالیسی آ رہی ہے, اور ہر جگہ پہ سویلین گورنمنٹ نے بڑھ چڑھ کے اس معاملے کے اندر فیسیلیٹیشن کی ہے. کچھ چیزیں ان کی ڈومین میں ہے اور کچھ ان کی ڈومین میں ہے, اور کچھ
جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین میں ہے. میرے خیال میں سب کو اپنا اپنا کام کرنا ہے, تب جا کے کام ہوگا. اس وقت تو اگر سویلین گورنمنٹ یہ چیزیں ساری فیسیلیٹیٹ نہ کر رہی ہو یا نہ کرتی ہوتی تو پھر تو وہاں تو تباہی مچ گئی تھی, وہاں تو کچھ بھی نہ ہو سکتا. تباہی تو پارچنار میں آلریڈی مچ چکی ہے شیخ صاحب. 130 افراد کی جان جانا کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, اور وہ بھی اس وقت جب آپ لوگ اسلام آباد آ رہے تھے احتجاج کرنے کے لیے, تب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا. اور میرے خیال سے یہ بات غلط نہیں ہوگی, آپ کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے کہ کے پی حکومت کی توجہ مرکوز ہوئی ہے وہ بہت دیر بعد ہوئی ہے. یہ مسئلہ کافی نہیں سر, آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں سر, آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ 22 تاریخ کو کے پی گورنمنٹ کے 2 منسٹر ساتھ 4 ایم پی اس جرگے میں موجود تھے. 22 تاریخ کو وہ طے کر کے آئے تھے. اس وقت تو ڈیڈ باڈیز کا ایکسچینج ہوا, خواتین کا ایکسچینج ہوا, سیز فائر 10 دن کا, پھر 8 دن کا. جتنی ایکٹیونیس اس کے بعد دکھائی گئی وہ میری رائے کہ اس وقت نہیں دکھائی گئی تھی آپ کی طرف سے. جب وہ واپس آئے, جب چیف منسٹر واپس آئے تو آتے ساتھ ہی 27-28 کو وہ واپس خود کرم پہنچے. ٹھیک ہے سر, یہ کوئی کہہ کہ توجہ نہیں تھی تو مطلب یہ تو زیادتی والی بات ہے. شیخ صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ ابھی ہم نے عرفان صدیقی صاحب کا بھی انٹرویو کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ملٹری کورٹ سے جو آپ کے لوگوں کے خلاف فیصلے آئے, اس کے بعد جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا یا وہ متاثر ہو سکتا ہے اس سے؟ مذاکرات سر چلتے رہیں گے. وہ میرے خیال میں کیونکہ یہ چیزیں آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ڈسکس ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. کیوں ہوئی میری سمجھ سے باہر ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کا, کیونکہ ان میں بہت سی چیزیں, بہت سی کیا اس میں تقریباً چیزوں میں حقیقت کوئی نہیں تھی. کوئی حکومت, کوئی پاکستان تحریک انصاف انتشاری پارٹی نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل وائلنس کرنے والی پارٹی نہیں ہے, اپنا پرامن آئینی حق استعمال کرنے والی پارٹی ہے. It should not have been discussed, but anyway مذاکرات جو ہیں وہ جاری رہیں گے. اچھا, لیکن کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کی تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی تھی کہ ہم مذاکرات سیاسی جماعتوں سے نہیں کریں گے, اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, لیکن اب آپ سیاسی جماعتوں سے کریں, اور وہ سیاسی جماعتیں یعنی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم آن بورڈ لے کے کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو. لیکن مجھے اب یہ بتائیے گا کہ اس ماحول میں معاملات آگے کیسے بڑھیں گے, کیونکہ ابھی آپ ہی کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ عوام اور اس جو بیانیہ اس وقت دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے عوام اور ریاست کے درمیان تصادم بڑھنے کا خدشہ ہے. تو اس ماحول میں مذاکرات ہو بھی جائیں تو کیا اس سے کوئی حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سر آپ جب پہلا دور پراپر شروع ہوگا, ابھی تک تو پریلیمنری میٹنگ ہوئی ہے نا جی, جس وقت پہلا دور شروع ہوگا اس کی پیش رفت دوسری تیسری میٹنگ تک اس میں سنجیدگی سامنے آ جائے گی. نہ سنجیدگی سامنے آئی تو نہیں ہون گے. یہ تو میڈیا نے اسی اور پچھلے 2 دن تو دس رہے اور میڈیا والے ساڑھے بھائی ساڑھے کو کی چاہتے ہیں بھائی گل اسی کتنی باری سمجھائی. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جو عمران خان نے ڈیڈ لائن دی ہے 31 جنوری, اس تک مذاکرات کنکلوڈ ہو جائیں گے؟ سر ہو جانے چاہیے. اس میں کون سا آپ نے کوئی نیا ایٹم ایجاد کرنا ہے یا کوئی نوا تسی کو نیوکلیس ہو کرنا جائے, یہ وچ کیڑیاں گلاں نے, سب کو پتا ہے, ہر کسی کو اپنی اپنی بیماری کا پتا ہے اور ہر کسی کو پتا ہے کہ دوائی کیا ہے. شیخ صاحب وین آئی سے کنکلوڈ, اس کا مطلب کہ کسی کوئی رخ اختیار ہو جائے گا, آپ لوگوں کے مطالبات پورے ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کہتے ہیں عمران خان کی رہائی چاہیے, اسیران کی رہائی چاہیے. کچھ اسیران آپ کے جو ہے ان کو سزائیں ہو چکی ہیں. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ماسٹر مائنڈ تو وہی تھے 9 مئی کے, آج بھی ذکر ہوا کہ 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کو بھی اس میں ظاہر سی بات ہے سزا ہونی چاہیے. تو پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنکلوڈ ہو جائیں گے اور مطالبات پورے ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے سر, چیزیں چلنے تو دیں نا, ہم تو یہی توقع رکھ کے بیٹھے. اگر آپ کا کیا خیال ہے, اگر ہم یہ سمجھیں کہ اس کا کنکلوژن کوئی نہیں ہونا تو پھر ہم کو ویلے ہیں یا فارغ ہیں کہ ہم پھر ان کے ساتھ چائے پینے کے لیے جائیں گے مذاکرات میں, اگر ہم پہلے یہ ذہن بنا کے بیٹھ جائیں گے کہ ہونا ہی کچھ نہیں ہے. صحیح. اور یہ جو سول نافرمانی کی تحریک اس حوالے سے کل علیمہ خان نے کہا یہ جاری ہے, یعنی کہ یہ سٹارٹ ہو چکی ہے سر, جاری ہے. میں دساں تو تسی میرے بھائی ہو, میں پچھلے 10 دن تو ہر پروگرام میں ہر اپنے اینکر بھائی نو دس چکیا ہوں تو سارے تو قرآن چوا لو کہ بھائی جاری ہے. صحیح ہے, جاری ہے, کیونکہ واپس ہونے کی کوئی کال ہم نے دی نہیں. تو پتہ نہیں آپ کو کون آدمی یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی کال ہے آنے کی تو ہے کال, تو واپسی کی کال سنی آپ نے کسی سے؟ صحیح. تو شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سول نافرمانی کی کال آپ نے دی ہے وہ تحریک جاری رہے گی اور مذاکرات کے دوران بھی جاری رہے گی. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.